अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्र हो कि जितने साथी अपने कैमरे ऑन कर लें अगर मुमकिन हो तो अच्छा होगा। बाज़ वक्त शक्ल सामने हो तो बात करने में आसानी होती है और इंटरेक्शन भी। और मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है, खुसूसन आप सबसे पहली मर्तबा मुलाकात भी हो रही है, बात भी हो रही है, कि हम इस प्रोग्राम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरकत दे कि हम सब के लिए फ़ायदेमंद पहुंच बने, मेरे लिए और आप सब के लिए। तो उसके लिए अच्छा होगा कि हम इसको इंटरेक्टिव बनाएं, ज़्यादा सवालात भी हों, और आप जो सुनना चाहते हैं उस हवाले से अगर मैं कोई ऐसी बात कर सकूं जो आपके दिल में उतर जाए, और जिसके नतीजे में अल्लाह के दीन के काम में जो हम सबकी ज़िंदगी का मकसद है उसमें हम फायदा हो सके तो बहुत अच्छा है। तो लेट्स मेक इट अ लिटिल मोर इंटरेक्टिव, ताकि लोगों के चेहरे भी सामने हों, तासुरात भी सामने हों। जब खुशी का चेहरा होता है वो भी पता चल जाता है, गुस्से वाला और नापसंदीदगी का भी पता चल जाता है। इट्स अ गुड थिंग हमेशा बोलने वाले के लिए, तकरीर करने वाले के लिए। तो आई विल फील वेरी कंफर्टेबल एंड इट विल बी अ वेरी गुड आइडिया कि आप में से जिस फर्द को भी अगर कोई सवाल हो, अगर दरमियान में भी हो तो अपना हाथ उठा लें या इंटरप्ट भी कर लें, आई डोंट माइंड, ताकि अगर उसी वक्त किसी बात की क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो तो हम वो भी दे सकें। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। My dear brothers, and I don't know if there's a sister also. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अरसे बाद इस बात का मौका मिल रहा है कि उर्दू में बात की जाए। तो कभी कभी अगर मैं आदतन अंग्रेजी में स्विच हो जाऊं तो पहले से मैं माजरत करता हूं। अ, एक जो मुझे मौजू दिया गया और जिस मौजू पे बात करनी है और दो हवालों से मैंने सोचा है कि उस पर बात की जाए। आप में से मुझे पता चला है कि बेशतर लोग वो हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में इस्लामी तहरीक के या तो ज़िम्मेदार हैं, शूरा के रुकन हैं, या उस काम को इंतज़ामी तौर पे उसमें आपकी कोई ज़िम्मेदारी है। तो मुखातिब जो हैं मेरे, उनकी ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए और जिस तजुर्बे से हम गुज़रे हैं उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। साथ साथ जो दूसरी बात मुझे करनी थी कि जो तहरीक इस्लामी के साथी हैं, तहरीक इस्लामी के लोग हैं, उनकी अपने क्या हम ऐसी चीज़ें करें जिसके नतीजे में हमारी अपना ख़ानदान और हमारी फैमिलीज भी जो हैं वो इस जो काफ़िला है, जो सफ़र है, उसमें हमारे साथी बन सके। तो उसमें इंशाल्लाह मैं जो थोड़ी बहुत मेरे जहन में चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूँगा। और उसमें शुरू तो दोनों चीज, आई विल मिक्स अप बोथ द थिंग्स, हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बेनिफिटेड विद आवर एक्शंस, और किस तरह हम अपने जरिए से अपनी फैमिली को इस तहरीक का हिस्सा बना सकते हैं। और जो भी मेरे जहन में तजावीज़ हैं, मेरे मशवरे हैं, और जिस पे मैं बात कर सकता हूँ उस पे मैं इंशाल्लाह बात करूँगा। मेरा ख्याल है कि हम सब जो लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे जहन में एक बात तो वाज़ेह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो जिम्मेदारी हमें दी है, वो जिम्मेदारी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। वो जिम्मेदारी इसलिए बढ़ गई है कि गज़ा में पिछले 1.5-2 साल से जो कुछ हो रहा है, मैं बात का आगाज़ इसलिए उनसे उस गज़ा के तस्करे से करता हूँ कि हमें ये बात याद रहे और हमारे जहन में क्लियर रहे कि हम सब जो हैं अब मकरूज हो गए हैं। पहले हम मकरूज थे उस तहरीक के जिस तहरीक ने हमें सोच दी, समझ दी,
اور ہمیں یہ اسلوب سکھایا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور اس تحریک نے جو ہمیں سوچ دی، جو شعور دیا، جو ایک حرکت ہمارے اندر پیدا کی، اس کا اب ایک طریقے سے پیک ہو گئی ہے۔ اور پیک اس طرح ہوئی ہے کہ پچھلے 5-7 سال میں ہم سب نے دو ایسے واقعات اپنی زندگیوں میں وٹنس کیے ہیں جو تاریخ میں شاید کسی نے نہ کیے ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ کورونا وائرس جب آیا، کووڈ وائرس، اس میں ہم سب نے اپنی آنکھوں سے، اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، خبروں کے ذریعے سے یہ دیکھا کہ جو بھی ماڈریٹ کر رہا ہے اس سیشن کو، کیا میرا چہرہ جو ہے اگر بیچ میں آ جائے تو اس کا مجھے فائدہ ہوگا، مجھے پتہ چلے گا کہ میں نظر آ رہا ہوں آپ لوگوں کو، تو اسپاٹ لائٹ کر دیں جو صاحب بھی ہیں، مینج کریں۔ اچھا، تو پہلے کرونا وائرس کے حوالے سے ہم نے یہ چیز کو دیکھا کہ 70 لاکھ لوگوں نے اپنی زندگیاں ہمارے آنکھوں کے سامنے کھو دی۔ واٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شوڈ اس کہ دنیا کی سب سے طاقتور اقوام، جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ اقوام ہیں، وہ لوگ تھے جن کو اس جرثومے نے، جو مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا، اتنا چھوٹا جرثومہ تھا، بمشکل اسے ہائی پاور مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے، اس جرثومے نے بڑے بڑے طاقتوروں کو، متکبر قوموں کو، ان کے دے پٹ دیم نیل ڈاؤن، وہ بے بس تھے ان کے سامنے۔ یعنی سب سے زیادہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، سب سے زیادہ جو بیماریاں ہوئی ہیں، وہ ان ملکوں میں ہوئی ہیں جو دنیا کے امیر ترین ملک ہیں، جہاں میڈیکل سسٹم سب سے اچھا ہے، جہاں ڈاکٹرز بہت زیادہ ہیں، جہاں ساری فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں۔ دیٹ از واٹ وی سو اپنی آنکھوں سے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کبریائی، اپنی طاقت، اپنی عظمت ہمارے سامنے ہی نہیں، پوری دنیا کے سامنے واضح کی۔ ہم نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جس میں میں خود بھی شامل ہوں، جن کے اپنے عزیز و اقارب، قریبی محبت کرنے والے رشتہ دار جو ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے اس جرثومے کی وجہ سے۔ اس کے بعد ابھی جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، اس میں میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ اگر غور کر کے دیکھیں کہ غزہ میں ہر بہنے والا خون کا قطرہ، ہر بہنے والا خون کا قطرہ میرے اور آپ کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب ہم جائیں گے، ہم اس قربانی کو، اس جدوجہد کو، اور ایسی قربانی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، سوشل میڈیا میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے اپنی زندگیوں میں کیا تبدیلی لائی۔ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ آپ دین کو نافذ کیجئے اور آپس میں اختلاف نہ کیجئے۔ یہ دین کو نافذ کرنے کی جدوجہد میں ہمارے اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارے دلوں میں آگ لگی کہ نہیں لگی؟ ہمارے جذبے مزید مہمیز ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہمارا وقت، ہمارے معاملات، ہمارے مال کا خرچ کرنا، سب اس میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کسی نے کہا نا کہ رگوں میں گردش خون ہے تو کیا حاصل؟ رگوں میں گردش خون ہے تو کیا حاصل؟ حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں۔ وہ سوز جگر جو ہماری تحریک نے، سید مودودی کی تحریروں نے، سید منور حسین کی زندگی نے، اور سینکڑوں ہزاروں شہیدوں کے خون نے، وہ جو سوز جگر ہمیں دیا ہے، وہ کہاں ہے؟ اس کے آگے، اس کے لیے ہم کتنے بےتاب ہیں؟ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اور یہ غزہ کے قربانیاں کے بعد میں اپنے بچوں سے بھی کچھ دن پہلے بات کر رہا تھا، ان کو بھی میں نے یہ بات کہی کہ ہم جو ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، اکثر لوگ آپ سنتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں، اسکالرز بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے نماز پڑھیں، باقی سارے کام کریں، ان کے لیے مالی انفاق کریں، ان کے لیے، ان کی ایڈ کے لیے، ان کو بھوکوں کو، وہاں جو غزہ میں اسٹارو کر رہے ہیں، ان کی مدد کریں۔ لیکن 2 رکعت نماز، it sounds like a very نفل تھنگ، کہ 2 رکعت نماز what will it do؟
تو میں اپنے بیٹوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ 2 رکعت نماز جو ہمیشہ نفل ہوتی ہے، آج کے حالات میں وہ 2 نفل جو ہیں اب 2 فرض بن چکے. آج کے حالات میں اب اٹ از نو مور اے نفل، اٹ از این obligation آن us کہ ہم اللہ کے آگے روز رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر. He is the one who has the authority. He is the one who has the power. تو ہم سب اپنے وقت کو، دس از دا ٹائم ٹو ایویلویٹ آور سیلوز. ہم میں سے ہر فرد جو اس محفل میں بیٹھا ہے، ذرا آج اپنا جائزہ لے لے، اپنے خاندان کا جائزہ لے لے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا جائزہ لے لے، اور جو بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کا جائزہ لے لیں کہ ہم اس راستے کے جو راہی ہیں، ہم کتنا قرض اتار رہے ہیں. اس وقت پورا دنیا کا نقشہ بدلا ہوا ہے. اس وقت پوری دنیا میں ایک فضا ہے جو اسلام، فلسطین کے لوگوں کے خون اور قربانیوں کی وجہ سے اٹس کمپلیٹلی ڈفرینٹ ورلڈ واٹ اٹ یوز ٹو بی 2 3 ایئرس بیک. فرانس سے لے کر گریس تک، اور پاکستان سے لے کر نائجیریا تک اور سوڈان تک، پوری دنیا بالکل دوسرے طریقے سے سوچ رہی ہے. اور مغرب، اس وقت مغرب، پورا کا پورا مغرب جو ہے وہ اسلام کے لیے ایک پازیٹیو امیج کی طرف بڑھ گیا ہے. وہ جو اقبال نے برسوں پہلے کہا تھا کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے یہ سیل رواں ہمارا. آج یہ 3200 مساجد جو امریکہ میں ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں جو مساجد یورپ میں ہیں، ہر مسجد میں ہر تھوڑے دن بعد، اور بعض جگہ روز ہر نماز میں جوق در جوق لوگ آ کر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. میں اور آپ اب مقروض ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا قرضہ بڑھتا جا رہا ہے. وہ قرضہ جو سید مودودی کی تحریروں سے اور سید منور حسین کی زندگی سے اور ہمارے سینکڑوں شہداء کی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے، وہ قرضہ بڑھتا جا رہا ہے. ہم اس قرض کو کتنا اتار رہے ہیں؟ ہم اس قرض کا کا کتنا حصہ اپنی زندگیوں میں اس کے نتیجے میں تبدیلی لا رہے ہیں؟ سو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، کہ اس وقت پوری دنیا میں آپ کے محلوں میں، آپ کی گلیوں میں، آپ کی مسجدوں میں، آپ کی کمیونٹیز میں ایک فضا ایسی ہے جہاں لوگ جاگ رہے ہیں. غیر مسلمان بھی جاگ رہے ہیں، مسلمان بھی جاگ رہے ہیں. مسلمان مزید مسلمان ہو رہا ہے، اور غیر مسلم اسلام کی طرف راغب ہو رہا ہے. جب ہم اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو ہم کیا کہیں گے جب غزہ کے ایک شہید ہمارے سیدھے ہاتھ پہ ہوگا اور غزہ کا ایک معصوم شہید ہمارے الٹے ہاتھ پہ ہوگا؟ ایک ہی دور کے لوگ ہیں، ایک ہی ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اور وہ جو جوابات اللہ کو دیں گے، اس کے درمیان میں ہمارے جوابات کی کیا حیثیت ہوگی؟ ہم ہم اس کے لیے جو محبت ہے، جو ہماری قربانی ہے، اس کا لیول کیا ہے؟ تو آپ کی جہاں جہاں، مجھے پتہ ہے یورپ کے سارے ملکوں کے، بہت سارے ملکوں کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں. ہماری جو آرگنائزیشن ہے، ایک نا اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ، آج سے 30 سال پہلے شاید ہم اس جگہ تھے، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال پہلے، مختلف ادوار میں، جہاں آج آپ کھڑے ہیں. where you stand now, we were there about 25 30 years back. ہم نے جو حکمت عملی اختیار کی، جس کا ہمیں فائدہ ہوا، آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو بغیر کسی تردد کے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور وہ کام جو ہم نے کی جس سے ہمیں نقصان ہوا، آپ کے لیے بہت آسانی ہے کہ آپ اس چیز کو اوائڈ کریں، تو آپ کو نقصانات نہ ہو. الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، رحمت ہے، اس کی خصوصی نوازش ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہماری تحریک پہ، کہ ایک نا اس وقت مغرب کی سب سے بڑی اسلامی تحریک ہے. سید مودودی نے جو پودا لگایا تھا، چند نوجوان جو تیار کیے تھے 1968 میں، جب وہ امریکہ آئے اور انہوں نے اس پودے کو بیج کو ڈالا، تو 30,000 مسلمان نعرہ تکبیر کے ساتھ اور سجدوں کے ساتھ اور اکنا سے وابستگی کے ساتھ جب موجود ہیں،
اور ہمارا الحمدللہ پوری امریکہ میں جو امپیکٹ ہے، یہ خاص اللہ کا کرم ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ حکمت عملیاں بھی ہیں، اس کے پیچھے کچھ ایسے فیصلے ہیں جس نے تنظیم کو فائدہ پہنچایا ہے، اور ان کو میں کوئکلی تھوڑا آپ کے سامنے کہوں گا، پھر میں فیملی کی طرف آتا ہوں انشاءاللہ۔ جو چیز آپ کو اور آپ کی تحریک کو آپ کے متعلقہ ملک میں، چاہے وہ ڈنمارک ہو، چاہے وہ اسپین ہو، چاہے وہ اٹلی ہو، چاہے وہ یورپ کا کوئی اور ملک ہو، بوسنیا ہو، آپ کی تحریک ایک یونی ڈائریکشنل تحریک نہیں ہونی چاہیے، اس کے بہت سارے فیسٹس ہونے چاہیے، اس کے بہت سارے مختلف ادارے ہونے چاہیے۔ اکنا کو جو فائدہ ہوا کہ ہم صرف ایک دعوتی تحریک نہیں ہے، ہم ایک رفائی تحریک، ہم ایک نوجوانوں کی تحریک بھی ہیں، ہم ایک خواتین کی تحریک بھی ہیں، ہم ایک سوشل جسٹس کی تحریک بھی ہیں۔ گویا ہم نے اپنے مختلف ڈپارٹمنٹس اور ڈویژن جو بنائے، کسی کو دلچسپی ہوتی ہے بھوک سے کو کھانا کھلانے کی، اس کو اس بات میں دلچسپی اتنی نہیں ہوتی کہ کسی کو کلمہ پڑھوایا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو صرف اس بات میں دلچسپی ہوگی کہ لوگوں کو کلمہ پڑھوایا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ میں نوجوانوں میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ خواتین ایسی ہوں گی جو دعوت کا کام کرنا چاہتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سوشل جسٹس کے اور لوگوں کے حق کے لیے بات کرنے کے بہت انوالو میں اور سیاسی معاملات میں انوالو ہونا چاہتے ہوں۔ گیو دیم اپرچونٹی۔ ہم جمعیت کے زمانے میں کہتے تھے نا کہ ہر فرد کو جہاں ہے اور جس جگہ ہے اس بیسس پہ استعمال کیا، جہاں ہے اور جیسے کی بنیاد پہ استعمال کیا جائے۔ تو آپ اپنی آرگنائزیشنز میں یہ سارے حصے بنائیے، اور اٹس ناٹ ہارڈ، یہ بہت آسان ہے۔ ہماری اکنا آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ آپ اپنے یہاں دعویٰ کا ایک سیگمنٹ بنائیے، ہمارے پاس لٹریچر ہے، ہمارے پاس پیمفلیٹس ہیں، ہمارے پاس ویب سائٹس ہیں، سب لے لیجئے ہم سے، استعمال کیجئے۔ وائے اسلام اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا دعوتی ادارہ ہے، ڈویژن ہے وائے اسلام۔ 1877 وائے اسلام، لوگ فری کال کرتے ہیں، روزانہ بے شمار لوگ کال کرتے ہیں، ہر 6 منٹ پہ امریکہ میں ہر 6 منٹ پہ قرآن کی ایک درخواست آتی ہے کسی مسلمان یا غیر مسلمان، ہر 6 منٹ پہ آپ کے پاس وہ پورے سہولت موجود ہے۔ اور یورپ میں مجھے یاد ہے پچھلی مرتبہ میں نیوزی لینڈ گیا تھا تو وہاں کے ساتھیوں نے کہا تھا، تو ہم نے پورا انہیں کنیکٹ کرا دیا۔ آسٹریلیا والے وائے اسلام اپنے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، آپ بھی لے لیجئے، آپ بھی استعمال کیجئے ان سارے ٹولز کو۔ اسی طرح ہمارا جو یوتھ کا سیگمنٹ ہے، اس کو آپ استعمال کیجئے، یوتھ کے ساتھیوں سے بات کیجئے، ان سے تعلقات بڑھائیے اور وہ کام کو آگے بڑھائیے۔ اسی طرح چیریٹی، اٹ ساؤنڈز لائک کہ کیونکہ امریکہ میں اور یورپ میں لوگ خوشحال ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ چیریٹی صرف مال سے نہیں ہوتی، چیریٹی تو لوگوں کی فیملی پرابلمس کے ساتھ بھی ہوتی ہے، لوگوں کی تھراپی بھی ہوتی ہے، لوگوں کے لیے وہ بھی ہوتا ہے جس مشکل میں وہ کسی مشکل میں ہو، اس میں ان کو ان کی مدد کی جائے۔ تو ہمارے دو چیریٹی کے ادارے ہیں، ایک اکنا ریلیف ہے جو صرف امریکہ میں کام کرتی ہے، اور ایک ہیلپنگ ہینڈ ہے جو پوری دنیا میں کام کرتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ $150 ملین کا بجٹ ہے دونوں آرگنائزیشنز کا ایک سال میں، $150 ملین۔ ہیلپنگ ہینڈ دنیا کے 55 ملکوں میں کام کرتی ہے۔ ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو وہ سارے راستے اور گر بتانے کو تیار ہیں کہ دنیا بھر میں جب آپ پاکستان میں جو ہے فلڈ آ جائے، یا کسی اور ملک میں فلسطین میں مدد کی ضرورت ہو، تو ہاؤ ٹو ڈیولپ این آرگنائزیشن وچ کین ہیلپ ادرس ان ادر پارٹس آف دا ورلڈ۔ ہم سے مشورہ کیجئے، ہمارے ساتھیوں کو بلائیے، ہمارے وائے اسلام کے لوگ آپ کے پاس جا کے، ہم نے بھیجے اپنے لوگ جو ورک شاپ کرتے ہیں اور لوگ تیار، ہم اسے کہتے ہیں ٹرین دا ٹرینر۔ جو ٹرین کرے گا لوگوں کو، اس کو ٹرین کرنا، تحریکی ساتھیوں کو، کہ دعویٰ کا کام کیسے کرنا ہے، چیریٹی کا کام کیسے کرنا ہے، خواتین میں کام کیسے کرنا ہے، نوجوانوں میں کام کیسے کرنا ہے۔ تو یوز آل دیز ریسورسز فرام اکنا۔ اور ایک اور اہم بات، تنظیمی نزاکتیں اور تنظیمی فیصلے جو ہیں بہت سارے ہیں جو آپ
مولانا کی کتابوں میں بھی اور ساری چیزوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یونیک ہو گئی ہیں یورپ میں اس وقت رہنے والے جو ہمارے ساتھی ہیں اور تحریکیں ہیں، ہمارے اور امریکہ اور یورپ کے لوگوں کے چیلنجز سملر ہیں، ایک ہی طرح کے چیلنجز ہیں۔ ان چیلنجز سے میں پریکٹیکلی، آپ لوگ کے سوال ہوں گے تو ضرور اس کا جواب بھی دوں گا کہ ان چیلنجز سے کیسے نبرد آزما ہوا جائے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس میں کیا حکمت اختیار کی جائے۔ اب اگلے میں سیگمنٹ کی طرف آتا ہوں، اور سیگمنٹ یہ ہے کہ جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، جب آپ دین کی تحریک کا کام کرتے ہیں، جب آپ انقیم الدینہ کی تحریک کا حصہ بنتے ہیں، تو کون ہے جو سب سے پہلے حقدار ہے جس پہ دین کا نفاذ ہو؟ پہلا دائرہ ہے دین کے نفاذ کا آپ کی اپنی شخصیت۔ ہم اگر اپنے اوپر دین پوری طرح نافذ نہیں کریں گے، یہاں جتنے ذمہ دار بیٹھے ہیں، جتنے اراکین شورا بیٹھے ہیں، جتنے ناظمین بیٹھے ہیں، جتنے صدور بیٹھے ہیں، لیٹس میک اے جائزہ آف اوور سیلف۔ بل الانسان نفسی بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، ولو القا معذیرہ، چاہے آپ کتنی معذرتیں پیش کریں، کتنی لوگ آپ کو سمجھیں کہ آپ نیک پارسا اور پرہیزگار ہیں، لیکن ہمیں اپنے اندر کا پتہ ہے کیا ہم نے دین پوری طرح اپنے اوپر نافذ کیا ہے۔ اقیم الدین اسٹارٹس ود یور سیلف۔ پھر میں ابھی فیملی پہ آتا ہوں، بیوی پہ آتا ہوں، بچوں پہ آتا ہوں۔ پورے کے پورے مجسم تحریک ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا ہمارے دل کے اندر میں اٹھنے والے خیالات، ہم سوشل میڈیا پہ جو لکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو چھپی ہوئی چیزیں جو کسی کو نہیں پتا اللہ کے علاوہ، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم اور تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ آپ کے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات کا بھی حساب رکھنے کی اللہ تعالیٰ لے گا اگر وہ چاہے گا۔ تو ہم نے کیا دین اپنے اوپر نافذ کر لیا ہے؟ فجر کی صلات سے لے کر عشاء کی جماعت تک، نفلی روزوں سے لے کر قرآن سے تعلق تک، اپنے معاملات، اپنی نفلی عبادات، اللہ کے آگے کھڑے ہو کے گڑ گڑانا، اور فیئرنیس، آنےسٹی، یہ آنےسٹی اور فیئرنیس جو ہے یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے بھائیوں، جو بہت تھوڑے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ جو اندر سے نیکی ہے نا، التقوی ہا ہونا، پروفیسر سم سے التقوی ہا ہونا when he was pointing out towards his heart، التقوی ہا ہونا، یہ اندر کا جو تقوی ہے، کیا ہم نے اس دین کو اپنی ذات پہ نافذ کر دیا ہے؟ سب سے پہلے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس کے بغیر آپ کتنی ہی کوششیں کرتے رہیں، کتنی ہی حکمتیں کرتے رہیں، nothing will work۔ دوسرا دائرہ جو ہے جس میں آپ کو دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ آپ کی فیملی ہے۔ اگر سب سے بڑا کوئی حقدار ہے اللہ کے دین کے نفاذ کا آپ کی اپنی ذات کے بعد، تو آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کا شوہر ہے اور آپ کے بچے ہیں۔ اگر ہم اپنے دین کو اپنی فیملی تک ہی نہ منتقل کر سکے، لوگ مجھ سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ تو پھر اللہ ہدایت دیتا ہے، یضل من یشاء و یہدی من یشاء، یقیناً اللہ ہدایت دیتا ہے، لیکن واٹ آر دا ٹولز ہم نے استعمال کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو پہلے، جو میں نے پہلا دائرہ کہا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے جو جہنم کی آگ ہے۔ ہم نے اپنے بچوں، اگر جہنم کی آگ سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی جد و جہد۔ یہ if somebody asks me، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایک نصیحت کیجئے فیملی کے لیے، تو میں، نصیحتیں تو بہت ساری ہیں انشاءاللہ آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں، لیکن ایک پہلی نصیحت یہ ہے کہ ان کو دین کے کام پہ لگا دیجئے، ان کو اللہ کے جد و جہد کا، دین کی جد و جہد کا راہی بنا دیجئے، ان کو حصہ بنا دیجئے۔ جب ربنا ہب لنا من ازواجنا
ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ ان کو اس بات، آپ کے دل سے یہ دعا نکل رہی ہے کہ وہ آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک کب بنیں گے؟ ناٹ کہ جب وہ بہت بڑے پیسے والے پروفیشنل بن جائیں گے، ڈاکٹر بن جائیں گے، انجینئر بن جائیں گے، یا ان کی بہت بڑی بزنس، نو، وہ آپ کا، اب وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ اس وقت بنیں گے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد کس کی اطاعت کرو گے؟ جب وہ اللہ کے دین کے راستے کے سپاہی بنیں گے، وہ ہے وہ کام جو آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچائے گا، قرۃ اعین، آپ کا آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ ہاؤ ول یو ڈو اٹ؟ آپ مجھ سے سوال ضرور کریں گے، یہ کریں کیسے یہ کام کہ بیوی بچے جو ہیں وہ تحریک اسلامی کا حصہ بنے؟ اس ملک میں رہتے ہوئے، مغربی معاشرے میں رہتے ہوئے، اٹس اے ڈفرنٹ اسٹریٹجی، ڈفرنٹ، آپ کو راستہ اختیار کرنا پڑے گا ایز کمپیئر ٹو پاکستان یا کسی اور ملک۔ آئی ایزیوم یہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے ہی ان کا تعلق ہے، ایک نام ہے تو سارے ہی لوگ ہیں نا، تو آئی سی کہ اس میں افریقن امریکن بھی ہیں، وائٹس بھی ہیں، انڈیا کے لوگ بھی ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ بھی ہیں، جو لوگ بھی ایک کی محفلوں میں آئے انہوں نے دیکھا ہے، لیکن آپ کیا، مجھے لگتا ہے سب پاکستان سے ہی ہیں زیادہ تر لوگ، تو اس میں what do you do؟ میں آپ کو تین چار پانچ چیزیں بتاتا ہوں جو آپ کیجئے، جو میں نے خود بھی کی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں برکت دی ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس آل ان دا ہینڈس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پہلی چیز یہ، دا فرسٹ اینڈ فور تھنگ، اپنے بچوں کو ڈونٹ ڈس اپوائنٹ دیم ود یور کیریکٹر، نیور ایور۔ آپ کے بیوی اور بچے آپ کو جتنا جانتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا، ڈونٹ ڈس اپوائنٹ دیم۔ آپ کے معاملات، آپ کی فجر کی نماز، آپ کا اللہ سے تعلق، آپ کے دل میں خشیت، آپ کا تحریک سے تعلق، یہ سب سے پہلے انہیں پتہ چلتا ہے۔ اف یو ڈس اپوائنٹ دیم، دیٹ از دا ورسٹ تھنگ یو کوڈ ڈو، نتھنگ ول ہیپن دین۔ اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ میرا باپ یا میری ماں، بچے کی بات کر رہا ہوں، ان کے معاملات جو ہیں فیئر نہیں ہیں، ڈس آنےسٹ لوگ ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، جس طرح مال کماتے ہیں اس میں گڑبڑ کرتے ہیں، یا ان کا جو رویہ ہے اپنی فیملی کے ساتھ وہ بد اخلاقی پہ مشتمل ہے، اینی تھنگ لائک دیٹ، ہی از اے اینگری پرسن، اس طرح کے معاملات ہوئے تو آپ کی فیملی جو ہے کبھی دین میں آپ کا ساتھ دے، تو ڈونٹ ڈس اپوائنٹ یور چلڈرن، ڈونٹ ڈس اپوائنٹ یور فیملی۔ پہلی چیز، کھرا سچا سالڈ مسلمان، کھرا سچا سالڈ مسلمان، دیٹس ون تھنگ۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کا تحریک سے جو تعلق ہے، اللہ کے دین کے نفاذ سے جو تعلق ہے، وہ بھی وہ جج کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے اکنا کے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ میک اکنا اور ورک آف دین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ یور فرسٹ لو، پہلی محبت جو ہے وہ تحریک ہونی چاہیے، پہلی محبت۔ منور صاحب کہتے تھے نا، اپنا کیریئر تحریک کو بناؤ، فرسٹ لو شوڈ بی تحریک اسلامی، ناٹ سیکنڈ اور تھرڈ اور فورتھ لو۔ ٹائم ملے گا تو چلا جاؤں گا، اگر بزنس سے، دھندے سے، مال کمانے سے تھوڑی فرصت ملی تو میٹنگ میں چلا جاؤں گا، نو، سب کچھ چھوڑ کے دین کا کام کروں گا، چاہے دیگر جگہ نقصان ہو جائے۔ فرسٹ لو، آپ کی پہلی محبت اگر تحریک ہوگی تو آپ کے بچوں کی اور بیوی کی دوسری اور تیسری محبت تو ہو ہی جائے گی۔ آپ کا کمٹمنٹ ٹورڈز دا دین، ٹورڈز دا تحریک، ٹورڈز آگ جو اندر لگی ہوتی ہے نا، جو سوزے جگر جس کی میں نے ابھی آپ سے بات کی، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ہمارے جو معاملات ہیں جس میں ہم ریلیشن شپس رکھتے ہیں اپنے لوگوں سے، جو آپ کا سوشل سرکل ہے، سوشل سرکل ان لوگوں سے بنائیے جو لوگ اللہ کے دین کے کام میں شامل ہیں۔ بعض وقت مغرب میں رہتے ہوئے بہت سارے امریکہ میں لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے معاشرے کے عادی ہو جائیں تو ذرا گوروں سے بھی تعلقات ہونے چاہیے،
پڑوسیوں سے بھی تعلقات ہونے چاہیے، غیر مسلموں سے بھی تعلق ہونے چاہیے، سب سے تعلقات ہونے چاہیے۔ لیکن آپ کا ولی، آپ کا دوست، آپ کا قریب کون ہوگا؟ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کو اپنا ساتھی بناؤ جو رائچس لوگ ہیں، جو پاک باز لوگ ہیں، جو سچے دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اپنا راز باز بنائے، ان کو اپنا ساتھی بنائیے۔ یہ کی ہے۔ میں اپنے ساتھ میں جمعیت میں میرے بہت سارے لوگ میرے ساتھ تھے اس زمانے میں، دین کے لیے مرے مٹے جاتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، جیلوں میں گئے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن they found the wrong people to hang out with in this country. When they came to this country, they found the right social circle, wrong social circle. وہ لوگ جو ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو دین پہ چلنے والی نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو نہ مسلمان ہو، شراب میں بھی انوالو ہیں، آزادی نسواں میں بھی انوالو ہیں، میرا جسم میری مرضی میں بھی انوالو ہے، اس طرح کی ہر چیز میں انوالو ہے۔ دیٹ ایکچولی اس کے نتیجے میں کنٹامنیٹ ہو گیا، اپنے ساتھیوں کو ذہن کنٹامنیٹ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بے شمار حدیث ہے، ان میں سے دو تین سناتا ہوں آپ کو، کہ انسان آخرت میں اپنے دوست کے ایمان پہ اٹھایا جائے گا، اس کے رویے پہ اٹھایا جائے گا۔ اب جس کو دوست، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ بہت محتاط ہو جاؤ، بی ویئر ہوم یو میک فرینڈز ود، خیال رکھو کہ اس کو اپنا دوست بناتے ہو، کیونکہ اسی کے ساتھ اٹھائے جائے ہوئے آخرت میں۔ خصوصاً یہ بات نوجوانوں سے کہوں گا میں، جو نوجوان ان لوگوں کو اپنا دوست اور بنا لیتے ہیں جن کے نزدیک جو ہے ہومو سیکشولیٹی بھی صحیح ہے، جن کے نزدیک جو ہے شراب پینا بھی صحیح ہے، جن کے نزدیک ساری آزادیاں، مادر پدر آزادیاں صحیح ہیں، پھر ان کا اثر آپ پہ چڑھتا ہے، ان کا رنگ آپ کے اوپر غالب آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اگر تم ایک کوئی بلیک اسمتھ جو لوہے کا کام کرتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوگے تو تمہارے کپڑوں پہ لامحالہ آئے گا اس کا اثر، اور اگر مست سیلر ایک خوشبو بیچنے والے کے ساتھ کھڑے ہوگے اور ساتھ گزارو گے تو اس کی خوشبو تمہارے جسم پہ ہوگی۔ یہ خوشبو والے تو دین والے ہیں، اللہ کے دین کی تحریک کو برپا کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، اور اپنے بچوں کو ان کے ساتھ، آپ میں سے جس کے بچے چھوٹے ہیں ان کے لیے تو خصوصی نصیحت ہے کہ بچوں کو شروع سے وہ انوائرمنٹ دیجیے جو دین کی انوائرمنٹ ہو، اور تحریک اسلامی کی انوائرمنٹ ہو، ان مولویوں کی نہیں جو اور دین سے بھگا دیتے ہیں لوگوں کو، اللہ کے دین کی جدوجہد کرنے والوں کی حصہ ہو۔ اگلی بات یہ کہ آپ جب بچوں کو، ہمارے یہاں دو تین قسم کے معاشرے میں لوگ ہیں، ہمارے مخاطب جو ہیں جہاں ہم رہتے ہیں، ایک تو وہ ہیں لوگ جو بالکل دین سے مادر پدر آزاد ہے، انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے دین سے، دے ڈونٹ کیئر ان کی بیویاں کیا پہنے، ان کی بچیاں کیا پہنے، وہ خود کیا کریں، دے ڈونٹ کیئر، تو ان کو بھول جائیے، ان کی پرواہ نہ کیجیے، لیٹ دیم ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو۔ دوسرا گروپ وہ ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر، مغرب میں، جو خالصتاً کمیٹڈ لوگ ہیں اللہ کے دین کے لیے، وہ آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے اور اس کی جدوجہد کے لیے طے کیا ہوا ہے کہ ہمارا راستہ یہ ہوگا۔ یہ ایک چھوٹا گروپ ہے۔ تیسرا جو سب سے بڑا گروپ ہے ہمارے مخاطبین میں، ہمارے معاشرے میں، مغرب کے معاشرے میں بالخصوص، کہ عام طور پہ وہ اچھے مسلمان ہیں، ریچولز کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لیکن ان کا دماغ بالکل کلیئر نہیں ہے کہ واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ، اللہ کی حدود کیا ہے۔ ان کے ذہن میں کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے اپنی خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ جب ان کی بچیاں بڑے ہو کے کسی گورے کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، یا ان کے بچے بڑے ہو کے نشہ کرنے لگتے ہیں، تو وہ جاگتے ہیں، واٹ ہیپن، کیا ہو گیا یہ اچانک؟ اس وقت وہ دوڑے دوڑے مولویوں کے پاس اور ہم جیسے لوگوں کے پاس جو اسلامک موومنٹس کی لیڈرشپ پہ آتے گئے، بچوں کے ساتھ یہ ہو گیا، بیکاز دے ڈڈ ناٹ ہیو اے اسٹریٹجی۔ میجورٹی آف اوور ویسٹرن مسلمس آر لائک دیٹ، کہ وہ
گھر میں ہندوستانی فلم بھی چل رہی ہے، ناچ گانا بھی چل رہا ہے، اور شادی کی جب تقریب ہوگی تو اس میں سب مرد اور عورت ساتھ بیٹھے ہوں گے، جینڈر مکسنگ ہوگی، ناچ گانا ہوگا، ہر وقت گھر میں موسیقی ہوگی، گھر میں گاڑی میں موسیقی ہوگی، اور ساتھ ساتھ جمعے کی نماز بھی ہوگی، رمضان میں تھوڑی عبادت بھی ہوگی. واٹ کائنڈ آف میسجز آر دیز پیپل کنویئنگ ٹو دیئر چلڈرن؟ سید مودودی نے ایک بہت مارکت العرا بات کہی تھی، جو ان کے، میں قبر پہ گیا تھا تو دیوار پہ لکھی ہوئی تھی، ابھی بھی پتہ نہیں شاید ہوگی. کہ مغربی معاشرہ اور اسلامی کلچر، اسلامک کلچر اینڈ ویسٹرن کلچر آر ٹو بوٹس ٹریولنگ ان ٹو ڈفرنٹ ڈائریکشنس. ٹو بوٹس، دو کشتیاں ہیں جو مخالف سمت میں سفر کر رہی ہیں، اور جو فرد بھی دونوں کشتیوں میں بیک وقت بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، جو فرد بھی بیک وقت دونوں کشتیوں میں بیٹھتا ہے، وہ بیچ میں سے ٹوٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی ایسا کرے گا یہی ہو. اللہ نے ہمیں دین دیا، اللہ نے ہم پہ رحم کیا کہ نبی کی امت بنایا، اللہ نے ہمیں نظام زندگی دیا اسلام کا، معاش کا، معاشرت کا، گھریلو زندگی کا، سیاست کا، ہر چیز کا ایک نظام دے دیا. تو وائی آر وی اے پارٹ ٹائم مسلم؟ ہمیں تو کلیتاً مسلمان ہونا ہے، اور وہ ہماری اکثریت نہیں ہے. ان کو پارٹ ٹائم مسلم سے فل ٹائم مسلم بنانا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اینٹر دا ریلیجن آف دا دین وتھ اٹس انٹائرٹی. پورا کا پورا حاصل کیجئے نا، پورا کا پورا دین نافذ کیجئے، اور اپنے اوپر بھی کیجئے اور جو آپ کے مخاطب ہیں ان پہ بھی کیجئے. اسی طرح اپنے بچوں کو، جو آپ لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں، بی کیئرفل، بی ویئر، کہ آپ کے بچے جو ہیں صلات اور دین کی جو بنیادیں ہیں اس پہ ڈٹ جائیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کیجیے. میں اپنے بچوں سے، جب وہ لوگ چھوٹے تھے اس وقت سے کہتا ہوں یہ بات، اور ان کے دماغ میں گھسا دیے یہ بات، کہ تمہارے اسکول میں، کالج میں سی گریڈ آ جائے، فیل ہو جاؤ، آئی ول ایکسپٹ اٹ، لیکن اگر سلاد جماعت کے بغیر پڑھی ہے، جماعت کے بغیر، دین یو ول فائنڈ اے فیوریس فادر. پھر وہ قبول نہیں ہوگا. وہ جب صبح جاتے ہیں گھروں سے، تو میں ان کو فون کر کے دن میں پوچھتا ہوں ظہر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. ہر گاڑی میں ہر بچے کی جانماز ہے کہ نہیں ہے. ان سے دن میں کئی مرتبہ چیک کرتا ہوں، اور اگر وہ کہیں دور ہوتے ہیں تو فجر پہ فون کر کے پوچھتا ہوں کہ بھائی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. یہ فکر اپنے بچوں کے اندر منتقل کرنا. اور حضرت ابراہیم نے تو یہی تو کیا تھا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہ اللہ میرے بچوں کو صلات کو قائم کرنے والا بنائے. ہم کیا کر رہے ہیں یہ کام اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، کہ دن بھر ہمیں اس بات کی فکر، ہم سب کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ ان کا گریڈ کیا آ رہا ہے، ان کا مستقبل کیا ہے، ان کا کالج کیا ہے. اور یہاں امریکہ میں تو ہوتا ہے، شاید ویسٹ میں بھی ہوتا ہو، کہ ان کو ساکر کی پریکٹس کرنی ہے، ان کو کراٹے کی پریکٹس کرنی ہے، ان کو سوئمنگ لیسن دینا ہے. اور کتنی مرتبہ یہ فکر ہوتی ہے کہ پانچوں نمازیں وقت پہ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں. کیا روز کے حساب سے ہم اس بات کو فالو کرتے ہیں اپنے بچوں کے؟ دنیا کی بہت فکر ہے، ان کی آخرت کی کتنی فکر ہے ہمیں؟ اور ان کی آخرت کی فکر اس وقت ہوگی جب ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہوگی. اسی طرح یہ جو آج کل اسکرین ٹائم ہے، سیل فون ہے، ویڈیو گیمز ہیں، اس کے جو اثرات، میں ڈاکٹر ہوں، بچوں کا ڈاکٹر ہوں، نوجوانوں کا ڈاکٹر ہوں. آئی سی اٹ، میرے پاس بہت تعداد میں مسلمان پیشنٹس ہیں. آئی سی دا افیکٹس، دا لیتھل افیکٹس، ذہنی بیماریوں سے لے کر دین سے بیزاری تک، یہ سب شاخسانہ ہے اس کا. اس میں بہت بڑا حصہ ہے. جو امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس اور امریکن سائیکٹری ایسوسیشن کی اسٹڈی آئی ہیں پچھلے کئی سالوں میں، کئی اسٹڈیز آئی ہیں. یو ول بی سرپرائز ٹو ہیئر دا نمبرس. یعنی
4 سے 6 سال کی عمر کے جو بچے ہیں، 4 سے 8 سال کی عمر کے بچے، ان کا ایوریج اسکرین ٹائم 8 گھنٹے ہے روزانہ، اور جو ٹین ایجرس ہیں ان کا تو 11 گھنٹے۔ تو اگر 11 گھنٹے سیل فون پہ گزار دیے، 8 گھنٹے سو کے گزار دیے، اور 6 8 گھنٹے اسکول یا کالج میں گزار دیے، 24 گھنٹے تو گزر گئے۔ تو آپ کہاں گئے؟ ماں باپ کہاں ہیں؟ آپ کی تربیت کہاں ہے؟ میرے پاس ابھی کل ایک پیشنٹ آئے، 2 سال کا ایک بچہ تھا اور ایک 3 سال کے، پہلی مرتبہ عرب پیشنٹ تھے، یو اے سے موو ہوئے تھے۔ وہ بچہ، ان کے بچے قابو میں نہیں آ رہے، ہر 2 منٹ پہ وہ سیل فون لیں ان کے منہ کے آگے رکھ دیں، ہر 2 منٹ پہ سیل فون ان کے منہ کے آگے رکھ دیں۔ دس از اے کامن تھنگ۔ ریز یور چلڈرن یور سیلف۔ اپنے بچوں کو خود، ان کو ان کو انسٹاگرام سے تربیت مت دلوائیے، ان کو اسنیپ چیٹ سے تربیت مت دلوائیے، خود دیجیے، اپنے ہاتھ میں رکھیے وہ تربیت۔ اسی طرح ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے ویسٹ میں، کہ مسلمان جو ہیں اپنے بچوں کی غذا میں حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھتے۔ او جی، کرسچنز کا کھانا بھی قرآن نے صحیح کر دیا ہے، او جی، ہم تو اس ملک میں رہتے ہیں، کتنی پابندیاں لگائیں، اور سود بھی جو ہے وہ اب کیسے بچ سکتے ہیں؟ بچ سکتے ہیں، بالکل بچ سکتے ہیں، 100% بچ سکتے ہیں۔ ایک ایک قطرہ جسم میں جانے والا حلال ہونا چاہیے، ایک ایک نوالا جسم میں جانے والا حلال ہونا چاہیے، اس کی برکت دیکھیں گے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ایک آدمی، اس کے اگر جسم میں کوئی حصہ جو ہے حرام سے پلا، اس کی جسم کا میں غذائیت حرام کی گئی ہے، غذائیت اگر حرام کی گئی ہے، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا، نبی نے فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ہے جو سفر کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، دین کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کا جسم غرد آلود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس نے جو مال کمایا ہے وہ حرام مال ہے، اس نے جو غذا کھائی ہے وہ اس میں حرام شامل ہے، اللہ کیسے اس کی دعاؤں کو قبول کرے؟ ٹائم بہت ہو گیا ہے، تو میں چاہوں گا کوئی سوال بھی ہو، لیکن آخری بات ضرور کہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط تو نہیں ہو سکتی نا؟ کبھی کبھی نہیں ہو سکتی، ثابت ہے کہ اسے صحیح ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن 3 دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، 3 دعائیں جن کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، ان میں سے ایک دعا باپ کی دعا اپنے بچوں کے لیے، اور علماء نے کہا کہ وہ ماں کی دعا بھی اس میں شامل ہے، والدین کی دعا اپنے بچوں کے لیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، ہم سب اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو اٹھ کے گڑ گڑا کے اللہ کے آگے اپنے بچوں کو کی ہدایت اور تحریک اسلامی کا حصہ بننے کے لیے اللہ کے آگے گریہ زاری کرتے ہیں؟ کتنے ہیں ہم ایسے؟ کر کے تو دیکھیے، یو ول سی دا بینیفٹس، یو ول سی دا ریزلٹس۔ یو دل من یشاء، وہ ہے جو دل کو بدلنے والا ہے، وہ ہے جن کے بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں، اللہ کے دین پہ نہیں چل رہے یا اللہ کے دین کی تحریک کا ایسا نہیں ہے، اللہ بدل دے گا ان کے دل کو۔ جب عمر فاروق جو ہے 27 سال کی عمر میں بالکل اللہ کے دین کے دشمن سے اللہ کے دین کے حامی بن سکتے ہیں، تو آپ کا بچہ کیوں نہیں بن سکتا؟ دیٹ دعا آف فادر اور مدر ایٹ دا مڈل آف دا نائٹ ول میک ہیوج ڈفرنس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی فیملی کو، کچھ میں نے متفرق باتیں کی ہیں کہ فیملی کو دین کا حصہ، کیونکہ اگر فیملی آپ کے ساتھ ہے تو مزہ آ گیا، پھر تو آپ کے لیے چیزوں کو کام میں ابھی اتنا کہ ہمارے کے درمیان میں 52 ویکینڈز ہوتے ہیں، 52 ویکینڈز میں رپورٹ کے مطابق 44 ویکینڈز میں گھر سے باہر تھا، میں نہیں اپنے گھر میں تھا، چاول اس ویکینڈ، لیکن میری بیوی اور بچوں نے کہا۔ فائر کا ویسے علیحدہ ہونا چاہیے، وہ اتنا گند ہوتا ہے، وہ سارا پیٹھے بٹ، یہ دیکھو اس کو۔ ان کو میوٹ کر دیجیے گا۔ تو
میں اتنے عرصے باہر تھا، لیکن میری بیوی بچوں نے کہا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کریں اس کام کو، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیجئے اس کام کو۔ تو اگر بیوی بچے آپ کے ساتھ تحریک کا حصہ ہیں تو اس سے بڑی اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے دعا بھی کیجئے۔ یہ جو دعائیں میں نے بتائیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ہمیں سکھائیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعائیں روز کے حساب سے اپنا حصہ بنائیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیے۔ تو انشاءاللہ I will end with this. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔